बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शार्प शूटर टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, काफ़ी अर्सा पहले मरहूम जनरल हमीद गुल साहब की एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें वो कटज़रा डैम के बारे में तफसीलन गुफ्तगू फरमा रहे थे। दोस्तों, कटज़रा डैम है क्या और ये कारआमद है या नहीं है, इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान में काला डैम के मुतबादिल और दुनिया के सबसे बड़े डैम की तजवीज़ जो सामने आई है उसमें अब मोहम्मद डैम और दियामर बादशाह डैम भी शामिल हैं, लेकिन वो छोटे पैमाने के डैम हैं। कालाबाग डैम काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे हमारे हुक्मरानों ने अना की बींट चढ़ा दिया और ये डैम जो मुमकिन था नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान शायद इस डैम को भूल जाए और शायद भूल चुका है, लेकिन पाकिस्तानी लोग अभी तक नहीं भूले। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नए डैमों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और पानी का बहरान जो है पहले से ज़्यादा शदीद हो गया है और किसानों को तो दरकिनार पीने का पानी भी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीलियाँ जो उनकी वजह से पानी की आए रोज़ शदीद से शदीद किल्लत होती जा रही है। मानसून का सिस्टम जो है जो पाकिस्तान में पानी की कमी को ख़त्म करता था वो भी सिस्टम कम से कम होता जा रहा है और बारिशें कम से कम हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पानी का बहरान जो दरपेश है। और एक और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो भारत है, जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी डैम बनाकर रोक रहा है। और 4800 से 8000 के करीब जो डैम बनाए गए हैं वो पाकिस्तानी पानी रोकने के लिए बनाए गए हैं और भारत ने अपने पानी का ज़ख़ीरा 120 दिन से उठाकर 220 दिन तक पहुंचा लिया है, जबकि पाकिस्तान के पानी का ज़ख़ीरा वही 30 दिन है। शायद 30 दिन से कम हो, ज़्यादा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि हमारे पास जो 1960-70 की दिहाई के बने डैम हैं वही चल रहे हैं, वही काम दे रहे हैं। उनमें सिल्ट भर गई है, वो अपनी गुंजाइश से बहुत कम हो गए हैं। नए डैमों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। 30-35-40 साल हुक्मरानों ने अय्याशियाँ की और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना पाकिस्तान के बारे में और ना पाकिस्तानियों के बारे में। अपने पेटों के बारे में, प्रॉपर्टी और जायदादें बनाने के बारे में इन्होंने बहुत सोचा है और बनाते गए हैं। पाकिस्तान को लूट कर खा गए हैं ये लोग। पाकिस्तान में बनने वाली ज़्यादातर हुकूमतों की तवज्जो तरक्याती मनसूबों पर ही मरकूज रहती है और वो ऐसे मंसूबे हैं, सड़कें बना लें, मेट्रो और ट्रेन चला लें, चाहे पाकिस्तान बंजर हो जाए। अगर खाने को और पीने को कुछ ना बचे तो पाकिस्तानी अवाम ये मेट्रो खा सकती है और ना ही पाकिस्तानी अवाम ये और ट्रेन खा सकती है। और पाकिस्तान में बनने वाली किसी भी हुकूमत ने मुस्तकबिल की फ़िक्र करने की कोई संजीदगी से इस पर गौर ही नहीं किया और ना ही कोई फ़िक्र है इन्हें। यही वजह है कि पाकिस्तान में पानी का बहरान गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कटज़रा डैम की। तो जैसा कि पाकिस्तानी अवाम का जो नारा है और सोशल मीडिया पर लोग मुतालबा करें कि हमें सड़कें नहीं चाहिए, ना मेट्रो बस चाहिए, ना ही और ट्रेन चाहिए। पाकिस्तान का अगर मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो हमें नए डैम चाहिए। नए डैम बनाएंगे तो पाकिस्तान बचेगा, अदरवाइज पाकिस्तान कहसाली का शिकार हो जाएगा। तो इसी वजह से कालाबाग डैम पर भी अवाम का काफ़ी शोर व गोगा मचा हुआ था, लेकिन शायद ये डैम ना बन सके और ना ही शायद कभी बनेगा। लेकिन इससे भी कहीं बड़े और अहम डैम के हवाले से जो तफसीलात सामने आई थी सोशल मीडिया पर, वो रिपोर्ट्स में बताया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्कर्दू में कटज़रा नामी एक इलाका मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनाब हमीद गुल साहब मरहूम ने भी इस बारे में काफ़ी जो लंबी गुफ्तगू की थी एक वीडियो में। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि इसका स्कोप क्या है और ये डैम पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद है और महफूज है। दोस्तों, इस इलाके में दरिया सिंध पर इंतहाई ऊंचाई पर डैम तामीर किया जा सकता है। तो कटज़रा डैम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू में बनाया जा सकता है। ये डैम 1000 साल तक खित्ता की पानी की जरूरियात पूरी कर सकता है, जबकि इस डैम को बनाने से बाकी डैमों की उम्र भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, उम्र बढ़ने की वजह क्या होगी? उम्र बढ़ने की वजह यह है कि जो सिल्ट या ख़ास तौर पर पत्थर या मट्टी पानी में बहकर दरिया सिंध में आते हैं और हमारे डैमों में जमा हो जाते हैं। जब पानी हम रोकते हैं डैमों में तो मट्टी वो कीचड़ जो बैठता है तो डैमों की उम्र कम होती है, उससे सिल्ट जमा होती है और डैमों का पानी का ज़ख़ीरा कम होता है। तो इस वजह से कटज़रा डैम जो है उसमें सिल्ट अगर जमा होती है तो वो सिल्ट जब पानी बहेगा तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी जाएगी, फौरी नहीं जाएगी। इससे हमारे डैमों की उम्र बढ़ेगी। उसमें जो सिल्ट यकदम जाती है डैम ना होने की वजह से वो सिल्ट रुक जाएगी और कटज़रा डैम वो सिल्ट अपने अंदर जमा करता जाएगा। तो इससे हमारे दूसरे डैमों की उम्र भी बढ़ेगी।
کٹزرا ڈیم نیا ہوگا، اس وجہ سے اس میں سیلٹ کو ٹائم لگے گا اور کئی سال لگے گا اس میں جو ہے اس کا لیول کم کرنے کے لیے۔ دوستو کٹزرا ڈیم میں اکیلے 35 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کرنے کی گنجائش ہوگی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دیامیر بادشاہ ڈیم میں یہ گنجائش راؤنڈ اباؤٹ 8.1 ملین ایکڑ فٹ ہے، اور اگر دیکھا جائے مومن ڈیم میں تو یہ غالباً 1.2 ملین ایکڑ فٹ ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان دونوں ڈیموں کی ملا کر تقریباً 10 ملین ایکڑ فٹ بنتی ہے، اور اکیلے کٹزرا ڈیم کی جو ہے پانی سٹور کرنے کی گنجائش جو ہے وہ 35 ملین ایکڑ فٹ ہے، اور یہ دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم ہوگا، جبکہ اس ڈیم سے بجلی کی پیداواری صلاحیت بھی 15,000 میگا واٹ ہوگی۔ دوسرا اگر دیامیر بادشاہ ڈیم اور مومن ڈیم کی دونوں کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ملائی جائے تو وہ 5300 میگا واٹ بنتی ہے، اور اکیلے کٹزرا ڈیم کی بجلی کی پیداواری صلاحیت 15,000 میگا واٹ ہوگی۔ تاہم اس حوالے سے پیپل پارٹی کی دور حکومت کی ایک رپورٹ بھی منظر عام پر آئی ہے۔ یہ رپورٹ وابڈا کی جانب سے تیار کی گئی تھی، جس میں کٹزرا ڈیم کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی تھی۔ وابڈا نے اس ڈیم کی تعمیر ناممکن قرار دے دی تھی۔ وابڈا کی رپورٹ میں موقف اختیار کیا گیا تھا چونکہ ڈیم کی سائٹ ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں تک آمد و رفت کے ذرائع بہت محدود ہیں، اس لیے اس ڈیم کو تعمیر کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اگر اس ڈیم کو تعمیر کر بھی لیا جائے تو اس سے گلگت کے کئی علاقے بشمول سکردو کا آبادی والا حصہ پانی میں ڈوب جائے گا، جبکہ اس ڈیم کی تعمیر کے باعث پاکستان کی سیاچین کے محاذ تک رسائی بھی مشکل ہو جائے گی۔ وابڈا کی اس رپورٹ کے بعد اس ڈیم کا دوبارہ کہیں ذکر نہیں ہوا، تاہم اب دوبارہ سے ملک میں نئے ڈیم کی تعمیر کی مہم کا آغاز ہوا ہے اور اس ڈیم کی تعمیر کا ذکر بھی چھڑا ہے۔ دوستو وابڈا کی یہ رپورٹ اب ہم نہیں جانتے کہ کس بیس پر اور کن بنیادوں پر یہ رپورٹ مرتب کی گئی، لیکن اگر کچھ کرنے کی ٹھان لی جائے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، اور اگر شیدی کے لیے فرہاد پہاڑ کھود کر نہر نکال سکتا ہے تو پاکستان پیاسا مرنے کی بجائے کٹزرا ڈیم بھی بنا سکتا ہے۔ دوستو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، صرف نیت ہونی چاہیے۔ اگر حکومت نیت کر لے تو یہ ڈیم ممکن ہے۔ اگر کچھ دوستوں کو اس وابڈا کی رپورٹ کے بعد شک پیدا ہوا ہے، ان سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، اور اس کے اینڈ میں حمید گل صاحب کی گفتگو بھی آپ کو سنائی جائے گی، جس میں انہوں نے کٹزرا ڈیم کی جو پوٹینشیل کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں بات بھی کی ہے کہ حکومت اگر اس پر توجہ دے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے اور 1000 سال تک پاکستان کے پانی کی کمی پوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ایکڑ فیٹ آف واٹر اس سال انڈس ریور کا ہم نے سمندر کی نظر کر دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ لیکن ڈیم جب بنانے کی بات آتی ہے تو اس میں پھر ہمیں اور بھی ڈیموں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بادشاہ ڈیم کے اوپر بہت شور ہوا، پرویز مشرف ڈکٹیٹر صاحب نے فرمایا کہ 2016 میں بن جائے گا۔ بتائیں کہاں بنا ہے، کہاں ہے؟ یہ فضول باتیں ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہمارے ساتھ، لگاتار دغا بازی کی راستے کے اوپر گامزن رہے ہیں۔ پھر اکوڑی ڈیم ہے، منڈا ڈیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج ہم آپ کو متعارف کرائیں گے ایک اور ڈیم سے جو غالباً ہمارے تمام مستقبل میں بہت طویل عرصے کے لیے ہمارے مسائل کا حل وہ تلاش کر سکے گا۔ اس کا نام ہے کٹزرا ڈیم۔ اب یہ انجینئر فتح محمد تھے، انہوں نے آرٹیکل لکھنا شروع کیے اخباروں میں، انگریزی اخباروں میں، اور انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی تو میں نے پوچھا کہ کٹزرا ہے کہاں پہ۔ پتا چلا کہ سکردو سے 20 کلومیٹر ڈاؤن ساؤتھ ایک جگہ ہے، وہاں پہ کٹزرا نام کا گاؤں تو کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ نام کہاں سے انہوں نے لیا۔ کچورا نام کا ایک گاؤں اور بہت اچھی جگہ موجود ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ یہ ڈیم بننا ہے، یعنی تجویز شدہ جو ان کی تجویز تھی۔ چنانچہ میں نے یہ کیا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے دوست اور اپنے چھوٹے بھائی انجینئر سلمان نجیب سے گفتگو کی کہ آپ کے علم میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنرل غلام صفدر بٹ جب چیئرمین ہوتے تھے وابڈا کے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیم جو ہے فیزیبل نہیں ہے۔ وابڈا نے اس کے اوپر سٹڈی کی تھی کہ جو سکردو کی وہ بلتی تہذیب ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس ڈیم کو لگیں گے 10 سال بھرنے میں، پتہ نہیں بہت سی، وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کیا ان کی آبجیکشن تھی۔
چنانچہ میں نے چیئرمین واپڈا سے بات کی، شکیل دورانی صاحب سے، نے کہا کہ مجھے آپ سارا اس کے اوپر جو کچھ آپ نے کام کیا بھجوا دیں. انہوں نے مہربانی کی، وہ بھجوا دیا. اور آبجیکشن جو تھے جتنے کے جتنے، ہم نے ان کو بڑے غور سے دیکھا. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 35 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر، یہ دنیا کا غالباً دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا. 15,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور 35 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر جو ہے وہ سٹور کر سکے گا. اور سب سے بڑی خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ یہ نیچے آپ کالا باغ ڈیم بنائیں یا تربیلا ڈیم بنائیں یا بھانشا ڈیم بنائیں، ان کی عمر میں اضافہ کر سکے گا اور اس کی اپنی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا، یہ تھری گارجز، 3 دریا وہاں آ کے ملتے ہیں. ایک انڈس ریور ہے ہمارا، دوسرا شیوک ریور ہے اور تیسرا شیگر ریور ہے. وہ جیسے چائنا کا 3 گارجز ڈیم ہے، بالکل اسی طرز کا یہ ایک ڈیم وہاں بنتا ہے. جو اس کے آبجیکشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ہم اس مسئلے کو زیادہ بلندی سے اٹھانا نہیں چاہتے، ہم صرف آپ کے گوش گزار کرتے تاکہ اس کے اوپر ایک بحث کا آغاز ہو. اور جہاں تک ہمارے گلگتی بھائیوں کا تعلق ہے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کو کہیں گے پاکستان کو بچانے کی بات ہے، ان کے ساتھ بات ہے. وہ بہت پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. وہ اس طریقے سے نہیں کہ اس کی سیاست کی نظر اس کو کر دیں گے. تو یہ ایک آپشن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس واٹر ویژن میں ایک اور اضافی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا نہری نظام جو اب موجود ہے 1920 سے چلا آ رہا ہے. ہمیں تقریباً 100 سال سے یہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام ہے. لیکن ہمیں کبھی غور نہیں کیا کہ اس پانیوں کا جو ہم نے دریاؤں سے حاصل کیے، کچھ حصہ ہمیں جنگلات اگانے کے اوپر مختص کر دینا چاہیے. ہم نے لینئر افارسٹیشن جو دریاؤں، سڑکوں کے کنارے، نہروں کے کنارے، وہ تو کی ہے، لیکن ہمیں بلاک فارسٹیشن کرنی چاہیے جس کے اندر ہم پانی مختص کر دیں. 10% حصہ آج بھی میری یہ تجویز ہے، جو آپ کے پاس پانی اویلیبل ہے، جب تک وہ اویلیبل ہے، براہ کرم اس کو جنگلات اگانے کے اوپر خرچ کیا جائے باقاعدہ پلان کے مطابق. اور پاکستان کے نوجوانوں کو، یونیورسٹی کے طلباء کو، ہر یونیورسٹی کو ایک علاقہ دے دیا جائے کہ وہاں پہ وہ درخت لگایا کریں گے، اس کی مینجمنٹ بھی وہ کریں گے. دنیا میں دوسری جگہوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی ان کا ایک جہاد ہوگا اور ان کی بڑی اچھی تربیت ہوگی، وہ اپنے آپ کو انوالو کریں گے اس کے اندر. تو آج بھی اگر ہم یہ ریزولوشن پاس کریں تو انجینئر اس کو اسٹڈی کر لیں کہ کیا ہم اپنے نہری آبپاشی کے نظام میں سے 10% یا 7% یا اس سے کم کوئی حصہ ایسا الگ سے مختص کر سکتے ہیں جو بلاک فارسٹیشن کے اوپر جائے. اس سال میں نے جیسے کہا کہ 45 ملین ایکڑ فیٹ آف واٹر جو انڈس ریور نے سمندر کی نظر کیا، اگر ہم وہ بنا لیتے کٹزارا ڈیم تو وہ اس ایک سال میں وہ 35 ملین ایکڑ بھر چکا ہوتا وہ، اور یہ فلڈ بھی نہ آتے. تو اس لیے ہمیں ذرا بہت بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. اور جو چھوٹی موٹی آبجیکشنز ہیں، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. ہندوستان نے بے شمار ڈیمز بنائے، نرمدا کے اوپر بہت جھگڑا چلا، اسی طریقے سے اور ان کرشنا اور کاوری ڈیم جو ریورز ہیں ان کے ساؤتھ میں ڈکن پلاٹو کے اوپر، ان کے اوپر بھی جھگڑا چل رہا ہے. چائنا کے 3 گارجز کے اوپر دنیا نے شور مچا دیا لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی. تو ہمیں یہ ان کو واٹر ویژن کو تھوڑا سا اور مزید ایڈوانس طریقے سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہم درخت بڑھائیں. ابھی یہاں پہ صرف سفیدے لگانے شروع کر دیے ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور ہر سفیدہ جو ہے وہ 35 گیلن پانی ہوا میں اڑا دیتا ہے بجائے اس کے کہ سٹور کرے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب، یہاں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا محکمہ جنگلات ہمارا پانی ضائع کرنے پہ لگا ہوا ہے. ایوری ٹری جو اب یہ پوچھ رہے ہیں، یہ فگرز ہیں، 35 گیلن پانی ہوا میں نکالتا ہے زمین سے اور اوپر ہوا میں تحلیل کر دیتا. تو بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے اگر جب جنگلات لگیں گے، بارشیں زیادہ ہوں گی، تو پانی کا مہیا ہو جائے گا. جیسا کہ زیر زمین پانی، انجینئر سلمان نجیب صاحب نے بھی یہ بتایا، ظہور ڈار صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارا پانی جو ایکویفر جس کو کہتے ہیں، زیر زمین پانی پنجاب میں بہت کافی تعداد میں موجود تھا، وہ اب ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس طریقے سے قومیں جو ہیں برباد ہو جاتی ہیں. تو خدارا اس کے اوپر غور کیجئے. آپ کے لیے ابھی میں آپ کی اجازت سے ایک بریف پریزنٹیشن آپ کے لیے ارسلان صاحب نے تیار کی ہے. ملک ارسلان نے بہت ہونہار، جیسے میں نے کہا کہ نوجوان ہیں، بہت انہوں نے اسٹڈی کیا ہے ڈیپلی
میں نے ان کی صرف اتنی معاونت کی ہے کہ جگہ جگہ سے ان کو ڈاکومنٹ اکٹھے کر دیے ہیں. یہ ہمارا جو نیا تھنک ٹینک ہے جس کا نام میساک ہے, عبداللہ گل صاحب میرے بیٹے جو ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کے نیچے یہ ایک پہلا پروجیکٹ جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کی ہے. آپ کا شکریہ.